बज़्म वलायत के एक ख़ुसूसी प्रोग्राम जश्न विलादत बासआदत हज़रत सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ मोहम्मद अली जाफ़री आप सबकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि नजफ़ अशरफ से जनाब मौलाना शौकत अब्बास रिज़वी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आप तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज हमें नजफ़ अशरफ से ज्वाइन किया इस खुसूसी प्रोग्राम में। और मेरे साथ इस वक्त इमाम बारगाह इमाम ज़माना ब्रैम्पटन से जनाब शुजात रज़ा ज़ैदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाफरी भाई? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। आप बिल्कुल, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वक्त ब्रैम्पटन से हमें ज्वाइन किया है, कनाडा से। और इमाम बारगाह में इस वक्त आप मौजूद हैं, इमाम बारगाह इमाम ज़माना में। और जैसे मैंने बताया कि आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है, आज हम इसको हज़रत सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नज़र करेंगे। आज उनका जश्न विलादत है, 29 शव्वाल। और इसके साथ साथ आज 29 शव्वाल यौम इंतकाल भी है मीर बबर अली अनीस का भी। तो हमारी बड़ी खुशनसीबी रहेगी कि आज हमारे साथ शुजात भाई भी मौजूद होंगे, जो कि खुद मरसिया ख्वां, नोआ ख्वां और मनकबत ख्वां हैं। और क़िबला शौकत अब्बास रिज़वी साहब जो मशहूर आलिम दीन और मदरसा अल हादी के मोहतमिम हैं नजफ़ अशरफ में। तो सबसे पहले मैं मौलाना शौकत अब्बास रिज़वी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप कुछ फ़ज़ाइल हमारे नाज़रीन को बताइए। सरकार वफ़ा कह सकते हैं, सरकार अबू तालिब जो हम सब सैयदों के जद्द अमजद हैं, उनके फ़ज़ाइल यकीनन उनके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, तो उस पर कुछ रोशनी डालिए क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। अला आलिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मा मात अबू अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। तालिब हत्ता आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मिन नफ्सिही अर्रदा। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं विलायत टीवी के सारे मेंबरान का, और खुसूसन जनाब मोहम्मद अली जाफ़री साहब का, तो उन्होंने इतने अच्छे और खुशआदत मौके पर मुझे याद किया और आप मोमिन से रूबरू होने का मौका इनायत फरमाया। आपका शुक्रगुजार हूँ और खुदा से दुआ है कि आपको खुदा जज़ाए खैर दे। इलाही आमीन। आज आपका की बहुत तारीख शुक्रिया। की मुनासिबत आज की तारीख की मुनासिबत से अगर गुफ्तगू की जाए तो जनाब अबू तालिब एक तारीख़ इस्लाम का सबसे मायानाज़ और सबसे बेहतरीन बाब गुजरा है कि जिसने ऐसी परवरिश की कि अगर किसी की परवरिश कर दे तो सैयदुल औसिया बन जाए, और दूसरे की परवरिश कर दे तो सैयदुल अंबिया बन जाए। हम लोग आज फादर डे के नाम से भी याद करते हैं। बिलहकीकत अगर फादर डे देखा जाए तो कायनात का सबसे बड़ा बाप, जिसने पूरी इंसानियत को, जिसने पूरी तारीख़ बशरियत को बताया कि बाप बनना है तो ऐसे बनो। आप जनाब अबू तालिब की सीरत पाक की तरफ अगर नजर डालेंगे तो जनाब अबू तालिब की विलादत बासआदत सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 35 साल पहले हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम अब्दुल मुत्तलिब था और आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्त उमर बिन्त आबिद बिन्त इमरान था। आपकी शादी फातिमा बिन्त असद से हुई और आपके 4 फर्जंद और 2 बेटियां हुई। 4 फर्जंद मारूफ है कि जनाब अबू तालिब को अबू तालिब इसी वजह से कहते हैं कि उनके सबसे बड़े बेटे का नाम तालिब था, और अरब में जो बड़ा लड़का जिसका होता है उसके नाम से उसे मंसूब कर दिया जाता है, उसी को कुन्नियत कहते हैं। इसी वजह से उनका नाम, उनको अबू तालिब कहा जाता है। दर हकीकत जनाब अबू तालिब का नाम इमरान है। आपके 3 दीगर फर्जंदान भी हैं, जिन्हें जाफर और जनाब अकील और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के नाम से याद किया जाता है। तारीख में मिलता है कि जनाब अबू तालिब की 2 बेटियां थी,
ایک ام ہانی ہے جن کو بعض لوگوں نے نام رکھا ہے ہانا، اور دوسری بیٹی ہے جن کا نام تاریخ نے متعدد چیزوں سے یاد کیا ہے، ان کا نام جمانہ لوگ موسوم کرتے ہیں۔ جہاں تک فضائل جناب ابو طالب کی گفتگو کی جائے تو جناب ابو طالب کے لیے امیر المومنین کا یہ کہنا کہ ما مات ابو طالب، جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہی نہیں ہوئے حتی آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نفسہ ارضا، یہاں تک کہ رسول اسلام نے اپنی ذات سے یعنی اپنے دل سے جناب ابو طالب سے راضی ہو گئے، اور رسول اللہ کسی کو چاہے گا نہیں دل سے سوا اس کے کہ وہ مومن ہو۔ تو جناب ابو طالب کے ایمان پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اسلام ان سے راضی تھے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ بہت زیادہ وقت جناب ابو طالب کے ایمان میں خرچ نہ کیا کریں، بلکہ جناب ابو طالب کے فضائل اور جناب ابو طالب کے اثار و قربانی کا تذکرہ کیا کریں کہ جناب ابو طالب نے کس قدر اسلام کی خدمت کی اور اسلام کا تحفظ کیا، اور اس دور میں جب رسول اسلام کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا تھا اور ان کو یہ موقع نہیں دے رہے تھے اسلام کی تبلیغ کرے، اس وقت جناب ابو طالب نے اپنے چاروں فرزند کو جناب رسول اسلام کی خدمت میں لگا دیا، اور تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ روز جناب رسول اللہ کے فراش پر بستر پر اپنے بچوں کو سلاتے تھے تاکہ رسول اسلام کی جان بچ جائے اور واللہ ان کے بیٹوں کی کو شہادت نصیب ہو جائے۔ میں ایک روایت ہے جناب ابو طالب کے فضائل میں پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ یہ سلسلہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جناب امیر المومنین تک آتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ایک مرتبہ ہم مقام رحبہ پر بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا اے علی، آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آپ کے باپ کو خدا جہنم میں ڈالے گا۔ اتنا سننا تھا کہ جناب امیر المومنین اس کے طرف مخاطب ہوئے اور کہا خبردار، خاموش ہو جا، آئندہ اس طریقے کی گفتگو نہ کرنا۔ فرماتے ہیں مجھے اس محمد کے رب کی قسم ہے جس نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ قسیم النار والجنہ ہو اس کا باپ جہنم میں جلے۔ آگے رسول اسلام کے اس جانشین نے فرمایا، امیر فرماتے ہیں کہ میری اس خدا کی ذات کا قسم کھاتا ہوں کہ جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا، فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر سارے کے سارے گناہگار بندوں کی جناب ابو طالب شفاعت کرنا چاہیں تو اللہ ہر ایک کی شفاعت کرے گا، صرف اس لیے کہ جب ابو طالب نے شفاعت کر دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ روز قیامت، روز محشر، اگر کسی ذات کا سب سے زیادہ نور منور رہے گا تو وہ ذات جناب ابو طالب رہے گی، سوائے محمد اور فاطمہ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے۔ کسی نے پوچھا آخر جناب ابو طالب کا نور اس قدر کیوں منور رہے گا؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے جناب ابو طالب کو، میرے باپ کو، ہمارے نور سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا نور جناب آدم کے نور سے 2000 سال پہلے خلق ہو چکا ہے۔ تو جناب ابو طالب کی عظمت، جناب ابو طالب کی منزلت کا کیا کہنا، جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی ساری جائیداد اور اپنے مال و دولت کو جناب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا اور کہا اے میرے بھتیجے، آپ دین اسلام کی خدمت کریں، جس قدر ممکن ہو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور جناب المومنین سے حدیث منقول ہے کہ جناب المومنین فرماتے ہیں کہ 4 شخصیتوں نے یعنی نام لیا باقاعدہ امیر المومنین نے کہ کبھی بھی بت کی پرستش نہیں کی، ائمہ کے علاوہ یا انبیاء کے علاوہ۔ فرماتے ہیں میرے باپ جناب ابو طالب نے، میرے دادا عبد المطلب نے، میرے دادا عبد مناف نے اور میرے دادا ہاشم نے کبھی بھی بت کی عبادت نہیں کی، کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ تو جناب ابو طالب کا ایمان اس طریقے سے
پوری دنیا پر واضح ہے اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جناب ابو طالب نے اسلام کے لیے کیا کیا اور اسلام کے تحفظ اور اسلام کے دفاع کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا. کہا اے رسول آپ کی خدمت لیے ہماری اولادیں حاضر ہیں, آپ اسلام کی تبلیغ کیجیے اور اسلام کی بچا لیجیے. جی شجاعت بھائی کی طرف جاتا ہوں اور ان سے اسی سلسلے میں گزارش کروں گا کہ شجاعت بھائی کوئی کلام سرکار ابو طالب کی نظر کرنا چاہیں یا کوئی بھی ایسا کلام جو اہل بیت کی شان میں ہو. میرے علم میں ہے کہ آپ مرثیہ خاں بھی ہیں, منقبت خاں بھی ہیں اور نوحہ خاں بھی ہیں. جی شجاعت بھائی. جی بہت بہت شکریہ محمد علی جعفری بھائی. میرے سامنے جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک منقبت ہے جو میں آپ لوگوں کی نظر چاہتا ہوں. ارشاد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے مرکز انوار ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدا ابو طالب تو سارے زمانے سے خدا ابو طالب ملتی ہے تیرے در سے ولایت ابو طالب. مجھ کو بھی اشعار عطا ابو طالب. تشنا نہ رہے کوئی بھی خواہش میرے مولا, عنایات کی بارش میرے مولا. دیکھا ہے کئی بار یہ منظر تیرے گھر میں, احمد تیرے سائے میں تو حیدر تیرے گھر میں, جو مثل ملائک ہے وہ جعفر تیرے گھر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے مقدر کا مقدر تیرے گھر میں, انداز خدائی کا بدلتا ہے یہاں پہ, سب نبیوں کا سردار بھی پلتا ہے یہاں پہ. کعبے کے لیے کعبے حرمت ہے تیری ذات, تطہیر کی چادر کی طہارت ہے تیری ذات, تسکین گئے ذات رسالت ہے تیری ذات, آکار خدائی کی ضرورت ہے تیری ذات. ایک تو جو محمد کا نگہبان نہ ہوتا, دنیا میں کوئی کہیں کوئی مسلمان نہ ہوتا. سمجھے گی تیرے رتبے
کو عصمت ہی کم از کم یا رب نے عطا کی ہو رسالت ہی کم از کم یا چاہیے ادراک امامت ہی کم از کم کچھ سمجھے گا ہو جس کو موحدت ہی کم از کم رتبہ تیرا ہر ایک رتبہ تیرا ہر ایک قدر بالا سے بڑا ہے عیسیٰ تیرے مہدی کے غلاموں میں کھڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا آخری میں آپ کو بنا دیتا ہوں رتبہ ہے تیرا کیا یہ رسالت نے بتایا قرآن نے تائید کی آیت نے بتایا قامت کی بلندی کا امامت نے بتایا دنیا کو یہ حیدر کی ولادت نے بتایا ذیشان ہے یہ گھر شہ ذیشان کا گھر ہے کعبہ جسے کہتے ہو وہ عمران کا گھر ہے مرکز انوار خدا اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شجاعت رضا زیدی صاحب مولا آپ کو اجر کثیر عنایت فرمائے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جسارت کر رہا تھا یہ کلام کس کا تھا شاہد بھائی؟ یہ نور علی نور صاحب کا ہے. یہ لمبا تھا کیونکہ ضابط مسدس میں تو ظاہر بات ہے کہ کائن ہوتے ہیں تو پورا نہیں پڑھ سکتے بس صحیح ہے. ہاں اچھا شجاعت بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کی جو پکچر ہے کیونکہ ہم اس وقت میں اپنے معزز ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں اپنے گھر میں سائپرس ٹیکسس میں ہوں اور مولانا قبلہ شوکت عباس رضوی صاحب جو ہیں نجف اشرف میں موجود ہیں اور ہمارے شجاعت رضا زیدی جو ہیں اس وقت امام بارگاہ امام زمانہ برمپٹن کینیڈا میں موجود ہیں. تو ہم یہ ٹیکنیکلی کنیکٹڈ ہیں تینوں مختلف جگہ پہ اور ہمارا جو ہمارا کنٹرول روم یا اسٹوڈیو ہے وہ ہیوسٹن میں جہاں پہ اس وقت عاصم نقوی صاحب موجود ہیں. تو ہم اس وقت 4 افراد جو ہیں مختلف جگہوں سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور جو خصوصی پروگرام ہے جشن ولادت باسعادت سرکار وفا سرکار ابو طالب کے سلسلے میں اور ہم اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں اس وقت کہ ماشاءاللہ آپ دونوں ماشاءاللہ شجاعت بھائی مشہور نواں خان مرثیہ خان ہیں کینیڈا کے اور جناب مولانا شوکت عباس رضوی صاحب جو کہ نجف اشرف میں مدرسہ ہادی میں محتمم بھی ہیں کہ گزارش یہ ہے کہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ امام زمانہ کے توسط سے کہ بہت جلد ایسے اسباب پیدا ہوں کہ ہم دوبارہ سے نجف اشرف اور کربلا زیارتوں پر اور ایران زیارتوں پہ پہنچیں. اور آج سے تقریباً 2 مہینے بعد محرم الحرام عزاداری جو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہماری شعر رگ حیات ہے یعنی ہماری شعر رگ ہے تو محرم الحرام بھی 2 مہینے میں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. تو آج کے دن کے حوالے سے ہم یہ دعا گو ہیں کہ بہت جلد ایسے اسباب پیدا ہو جائیں اور ہم سب اس جو ناگہانی آفت اس وقت دنیا پہ چھائی ہوئی ہے اس سے بہت جلد ہم اس سے دور ہو جائیں. آج کے دن سے حوالے سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور
میں قبلہ شوکت عباس رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کل ایک خاص کوشش کی جا رہی ہے ایک منصوبے کے تحت کہ اہل بیت کی معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ اہل بیت کی شان کو گھٹایا جائے اور جو فضائل محمد و آل محمد کے ہیں ان کو کسی طریقے سے لوگوں سے چھپایا جا سکے. تو اس حوالے سے قبلہ آپ کچھ آپ کی گہری نظر تاریخ پر بھی، اور آپ ماشاءاللہ خود بھی معتمم ہیں اور مدرسے میں جو طلباء ہیں ان کو پڑھاتے بھی ہیں، اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے جب ہم اہل بیت کی فضائل بیان کرتے ہیں یا کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو فضائل اہل بیت کے ہیں وہ دوسروں سے منسوب کر دی جائیں؟ اس حوالے سے فرمائیے کچھ. یہ جو کوشش ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے خلاف اور ان کے کردار پر ٹیچر اٹھاؤں، بس میں ان کے لیے ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ سورج کی طرح ہیں اور نتیجہ وہی نکلتا ہے جو سورج پر تھوکتا ہے، تھوک اسی انسان کے چہرے پر واپس جاتی ہے. جو بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام کا انکار کرتا ہے یا ان کے فضائل کو چھڑائے گا یا ان کو کم کرے گا، آپ دیکھ رہے ہیں وہ لعنت ان پر پڑ رہی ہے اور وہ بالحقیقت میں لعنت کے مستحق ہوئی ہے. مگر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو ایک پوری تاریخ ہے، ایک منافقین کا پورا عملہ اسلام کی صورت میں داخل ہوا اور اس نے رسول اسلام کے زمانے سے لے کر کے امیر المومنین سے لے کر کے آج تک یہ فرقہ موجود ہے جو اسلام کی اصل صورت کو بدلنا چاہتا ہے تاکہ وہ ایک بادشاہت اور ایک عملی حکومت جو تھی اس کی طرف سب کو مائل کر دے. آپ تاریخ صدر اسلام میں دیکھ لیجیے، رسول اسلام کے زمانے میں منافقین تھے، وہ رسول اللہ کی برائی کیا کرتے تھے کفار و مشرکین کے پاس، رسول سے آیتیں سنتے تھے اور جا کر کے وہاں پر جو کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے رسول السلام کا. یہ امیر المومنین کے زمانے میں رہا. امیر المومنین نے قبول کر لیا تب وہ منافقین کا پورا طرف ہو گیا اور معاویہ تک اس نے امیر المومنین سے جنگیں لڑنی شروع کر دی اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر طریقے سے. اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن بھی جمع کیا گیا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے بغض میں جمع کیا گیا کہ کہیں علی نہ قرآن لے کے آ جائیں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں 2000 صحیح حدیثوں کو جلایا گیا ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کے صرف فضائل تھے. کس لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو مخص کر دیا جائے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس نور کو کبھی بھی مدھم نہیں ہونے دے گا اور نہ کبھی بجھنے دے گا. یہ خدائی وعدہ ہے کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کرو. محمد و آل محمد نے میں تمہارا ذکر کروں گا. محمد و آل محمد نے اپنی پوری طاقت اپنی پوری قدرت سے اللہ وحدہ لا شریک کے دین کی حفاظت کی اور ان کے دین کو نشر کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر اپنے اعتبار سے محمد و آل محمد کا ذکر کیا یہاں تک کہ وہ لوگ جو ممبروں سے شتم کیا کرتے تھے مگر اسی ممبر پر سیدہ شباب اہل جنہ کی احادیثیں پڑھی جانے لگی. یہ صرف اور صرف معجزہ ہے، الہی معجزہ ہے جو خدا وحدہ لا شریک کے قبض قدرت میں ہے. اور ایک طویل تاریخ ہے کہ دشمنوں نے بنی امیہ نے چاہا کہ محمد و آل محمد کے فضائل کو ختم کر دیا جائے اور دوسروں کو یہ فضیلت دے دی جائے تاکہ دوسروں کو احترام ملے، دوسروں کو عزت ملے، دوسروں کو وہ مقام ملے. مگر یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اپنے اعتبار سے حاصل کرتا ہے. ہم اگر مادی عنوان سے اگر عزت و شرف و بلندی حاصل کر لیں تو جب تک یہ مادہ موجود رہتا ہے انسان کی عزت و بلندی اور مقام بنا رہتا ہے. لیکن جو چیزیں انسان مادہ سے نکل کر کے غیر مادی طور پر روحانی عنوان سے حاصل کرتا ہے تو پھر جب تک وہ شے موجود رہتی ہے انسان کی عزت بھی رہتی ہے، انسان کا وقار بھی بنا رہتا ہے. جیسے ایک انسان کے پاس پیسہ ہے تو وہ
تب تک اس کی عزت اس کا احترام ہوگا جب تک کہ اس کے پاس پیسہ ہو. لیکن جیسے ہی پیسہ ختم ہو جائے, کوئی منصب ختم ہو جائے, اس کا عزت اس کا احترام سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے جو محمد والے محمد کو عزت دی, اللہ نے محمد والے محمد کو فضیلت دی, وہ ایسی فضیلت تھی کہ رہتی دنیا تک اس فضیلت کا کو نہیں پا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان خلافت کرتا رہے, مستقبل خلفے, مگر علم جیسی جب عظیم فضیلت کی بات آتی ہے تو منبر سلونی سے دعویٰ ہوتا ہے سلونی قبل تفقدونی. پھر اس عالم کی عزت جب تک علم رہتا ہے انسان اور اس عالم کی عزت رہتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے روحانی چیز حاصل کرے تاکہ اس چیز سے انسان کی عزت و مربوط رہتی ہے اور اس کا احترام اس کا شرف مربوط رہتا ہے. اللہ نے محمد والے محمد کو روحانی عزت دی ہے, علم ہے, تقویٰ ہے, شجاعت ہے, طہارت ہے, سخاوت ہے, یہ ساری روحانی صفات ہے, روحانی فضیلتیں ہیں جسے اللہ نے صرف اور صرف محمد والے محمد کو کمال کے ساتھ عطا کیا ہے, عین کمال بنا دیا ہے. مقابل میں اگر دوسری شخصیتوں کو دیکھا جائے گا تو ان کے پاس خلافت بھی تھی, ان کے پاس حکومت بھی تھی, ان کے پاس اقتدار بھی تھا, سب کچھ تھا, مگر ان کے پاس وہ احترام نہیں بچا. میں بس ایک تاریخ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سامرا میں حاکم پہنچا, اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ اتنا بتا کہ تمہارے حکومت ہے, تمہارے پاس اقتدار ہے, سب کچھ ہے, مگر تمہارے اجداد کی قبروں پر وہ رونق نہیں ہے جو عسکرین کے مزار پر رونق ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے اجداد کے پاس ظاہری حکومت تھی, لہذا ان کا اقتدار جب تک مجھ سے بچا رہا, مگر ان کی حکومت دلوں پر تھی. جب تک دل رہے گا, جب تک اسلام رہے گا, جب تک ایمان رہے گا, ان کا احترام رہے گا اور ان کے قبروں پر رونق بنی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ صدام نے اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کے زور میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے قبر کی دیواروں کو ڈھا دی, مگر آج آ کر دیکھ لیں جیتا جاتا معجزہ ہے, کام ختم ہو گیا, اس کی حکومت ختم ہو گئی, مگر حسین کا روزہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ زمانے جب تک رہے گا قیامت آنے تک حسین کا روزہ باقی رہے گا اور ان کی فضیلت. بے شک بے شک الہیہ میں بے شک بہت عمدہ, بہت ہی عمدہ طریقے سے مولا آپ کو اس کا اجر کثیر عنایت فرمائے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے مدحت اہل بیت کی جو فضائل ہیں ان کے, اور جو دشمن ہیں انشاءاللہ ناکام ہے اور ناکام رہیں گے. میں اب شجاعت رضا زیدی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. شجاعت بھائی آپ تیار ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے صحیح آپ کو؟ بالکل آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. آپ ٹھیک ہے, بالکل آرام سے بیٹھ جائیے شجاعت بھائی. ہاں بالکل اب آپ صحیح ہے. اچھا شجاعت بھائی, 29 شوال جو ہے, جی آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے. اچھا والیوم بڑھا لیجیے. مجھے آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. جی آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. جی اچھا میں یہ کہہ رہا تھا شجاعت بھائی کہ آپ سوزخان میں ہیں اور آج 29 شوال جو ہے وہ برسی ہے میر ببر علی انیس کی. یعنی انیس جو بہت بڑا نام ہے مرثیہ خوانی کے حوالے سے, اور جو کلام لکھے گئے میر انیس نے جو کلام لکھے ہیں معرفت الآراء اور جو مرثیے لکھے ہیں, آپ اگر آج کے دن کے حوالے سے جب ان کی برسی ہے میر ببر علی انیس کی, تو کوئی ربائی جو آپ کو یاد ہو یا ایسا وہ کلام میر انیس کا اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو. اس وقت تو مجھے کیونکہ وہ میں گھر پہ نہیں ہوں. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, تو میں ایسے نہیں صحیح, ہاں لیکن ذکر ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج 29 شوال ہے اور آج برسی ہے میر ببر علی انیس کی, جنہوں نے معرفت الآراء مرثی لکھے, اس کے علاوہ سلام انہوں نے لکھے اور مختلف کلام جو ہیں وہ اہل بیت کی شان میں انہوں نے لکھے تھے. تو اچھا اب یہ بتائیے شاید بھائی, آپ ہمارے ناظرین کو کون سا کلام پیش کرنا چاہیں گے؟ ہاں میں ایک مولا عباس کی شان میں آپ کو ایک
منقبت سنانا چاہوں گا. جناب شعیب رضا صاحب ہیں انڈیا، شاعر اہل بیت، ان کا کلام ہے. میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے سامنے وہ نہیں ہے قطع، تو کیونکہ ایک قطع میرے ذہن میں وہ مجھے نہیں ابھی شیور کہ وہ ان کا ہی ہے یا تو میں اچھا اگر آپ اجازت ایک ارشاد میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں میر انیس کا جو مجھے زبانی یاد ہے کہ یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے. یارب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. یعنی ہم جو اہل بیت ہیں ان کی جو کھیتی ہے وہ بڑھ جائے اور دشمنان اہل بیت جو ہے وہ نیست نابود ہوں. یعنی میر انیس نے ایک شعر میں یہ سارا حقیقت بیان کر دی تھی. جی شعر بھائی. اچھا ایک گزارش ہے میری کہ بالکل آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا آرام سے پیچھے ہو کے بیٹھیں تاکہ آپ کا جو ہماری یہ ونڈو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تینوں جگہ سے پروگرام کر رہے ہیں، جو آپ کی ونڈو ہے نا اس پہ آپ بالکل بہت اچھی طریقے سے لوگ آپ کو دیکھ سکیں. تو آرام سے آپ اور تھوڑا سا اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو جائیے، تھوڑا سا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، ہاں اور تھوڑا سا، ٹھیک ہے بس صحیح ہے. اور اب ٹھیک ہے اور آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. آپ کلام پیش کریں. بسم اللہ. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. ٹکرانے لگی فوجیں ستم کوف سے جا کے، ٹکرانے لگی فوجیں ستم کوف سے جا کے. عباس نے دیکھا تھا، عباس نے دیکھا تھا فقط آنکھ اٹھا کے، ٹکرانے لگی فوجیں ستم کوف سے جا کے، ٹکرانے لگی فوجیں ستم کوف سے جا کے. کونین کے ہر عادی کو قدموں پہ جھکا لو، کونین کے ہر عوج کو قدموں پہ جھکا لو. عباس کی دہلیز پہ، عباس کی دہلیز پہ سر اپنا جھکا کے، ٹکرانے لگی فوج ستم کوف سے جا کے، ٹکرانے لگی فوج ستم کوف سے جا کے. کس طرح سے زہرا کی دعا ملتی ہے تم کو، کس طرح سے زہرا کی دعا ملتی ہے تم کو. دیکھو تو کبھی پرچم، دیکھو تو کبھی پرچم عباس اٹھا کے، ٹکرانے لگی فوجیں ستم کوف سے. جی معزز ناظرین کرام، میں کوشش کر رہا ہوں اس خبر کی تصدیق کرنے کی، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. علامہ طالب جوہری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ بزرگ عالم دین علامہ طالب جوہری اب ہمارے درمیان نہیں رہے. ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے. ذاکرین نے جو ذاکر اہل بیت تھے اور بہت ہی مشہور عالم دین جناب علامہ طالب جوہری صاحب
انتقال فرمانے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سلسلے میں قبلہ اور شوکت اللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے علامہ تعجب جوہری کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. علامہ تعجب جوہری کو عام طور پر صرف لوگ جانتے تھے کہ وہ صرف ایک ذاکر تھے، مگر نجف اشرف میں نے معلوم کیا کہ نہایت فائق کے جید عالم تھے، اور ذاکری میں بہرحال ایک کمال اور ایک مقام حاصل کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے. بالکل ان کا انتقال پوری قوم پوری ملت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اور حدیث ہے کہ اگر عالم بن جائے تو ایسا خلا پیدا ہوتی کوئی اس خلے کو پر نہیں کر سکتا. تو بالکل قوم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، شیعت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. خدا کا شروع ہے کہ مرحوم کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرمائے، اور زندگان کو ان کے خانہ قبر جمیل عنایت فرمائے. الہی آمین. جی جیسا میں نے ابھی آپ سب کو بتایا کہ ابھی اطلاعات آئی ہیں پاکستان سے کہ علامہ طالب جوہری اس دنیا میں نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم پوری بلائٹ ٹی وی کی ٹیم، مولانا ظہیر حسن نقوی صاحب، عاصم نقوی صاحب اور جتنی ہماری ٹیم ہے، ہم ان کے اسد جوہری صاحب اور امجد جوہری صاحب، ان کے جو فرزندان ہیں، جو بھی ذاکر اہل بیت ہیں، ان سے تہہ دل سے تعزیت پیش کرتے ہیں. اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ جو لوگ ہیوسٹن میں ان کے عزیز و رقابہ ہیں، دنیا بھر میں جو ان کے لاکھوں بلکہ کروڑوں چاہنے والے، ان سب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں کہ علامہ طالب جوہری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. اور ایک عظیم شخصیت جیسا کہ مولانا شوکت عباس صاحب نے بھی فرمایا کہ انہوں نے دینی تعلیم میرے خیال میں نجف اشرف سے حاصل کی. اور لیکن انہوں نے کبھی میں نے ایک تصویر میں نے ان کو دیکھا کہ جس میں وہ امامہ پہنے ہوئے ہیں، لیکن وہ امامہ نہیں پہنتے تھے، لیکن انہوں نے نجف اشرف سے تعلیم حاصل کی تھی. اور ہم نے، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ سب بھی، ہم نے بہت بچپنے سے ان کی تقاریر سنی. ہم خوش نصیب تھے کہ ہم اپنے والد گرامی، آج فادرز ڈے بھی ہے تو میں اس حوالے سے بھی کہوں گا، ہم سب اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے مجالس میں جایا کرتے تھے. جس طریقے سے ہمارے والدین نے ہمیں فرش رضا پہ لے کے گئے، تو ہمارے والد محترم بھی ہمیں لے کے جایا کرتے تھے علامہ طالب جوہری صاحب کی مجالس میں. ہم بہت چھوٹے سے ہوتے تھے جب، تو ہم نے وہ مجالس سنی. اور اس کے بعد جب ہم ذاتی طور پہ خود سے مجلس میں جانے لگے تو ہم لوگ، میرا تعلق کراچی سے ہے، تو جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جو مرکزی اشرا ہوتا ہے، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک نشتر پارک میں وہ اس سے خطاب فرمایا کرتے تھے، اور ٹی وی کے پروگرام میں بھی وہ تشریف لاتے تھے، اور صحیح طریقے سے مکتبہ تشیع کی جو ہے وہ نمائندگی فرمایا کرتے تھے. ان کے لاکھوں معتقدین ہیں، اس میں شیعہ سنی دونوں برابر کے. اور خاص بات یہ تھی، شہاب بھائی اور آپ دونوں مجھ سے ایگری کریں گے کہ قرآن پاک کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ جو اپنی تقرار کی ہیں، پی ٹی وی سے نشر ہوا کرتی تھی. انہوں نے جو مکتبہ شیعت میں یہ خاص طور سے وہ جو حوالہ دیا کرتے تھے وہ قرآن کے حوالے سے. شہاب بھائی آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو بتائیں گے پلیز، علامہ طالب جوہری کے حوالے سے. میرے خیال میں شہاب بھائی آپ کا میوٹ تو نہیں ہے مائک؟ جی جعفری صاحب، میں اس سلسلے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی قبلہ. جی علامہ طالب جوہری صاحب کی شخصیت علماء ہندوستان سے لے کر کے علماء پاکستان میں ایک امتیازی شخصیت کو برصغیر میں بڑا احترام اور بڑا عزت ملا، اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. یہ ہمارے بہار، صوبہ بہار کے، میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علامہ طالب جوہری صاحب کتاب کے سلسلے سے آپ مطالعہ کس قدر سنجیدہ تھے، اور کبھی بھی انہوں نے کسی بھی وقت یا کسی بھی جگہ کی پرواہ نہیں کی. اگر ان کو لگا کہ یہ کتاب جہاں سے مل سکتی ہے اس کتاب کو حاصل کیا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے. میرے بچپن کا واقعہ ہے، یہاں تک مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرے
بھائی وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ علامہ طالب جوہری کا وطن جو ہے وہ حسین گنج صوبہ سے 4 کلومیٹر دور. تو وہ بہرحال وہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے. وہ ایک مرتبہ ہندوستان آئے اور اپنے وطن حسین گنج گئے. تو میرے چچا بھی مولانا ہیں, وہ مرحوم ہو چکے ہیں, جنہوں نے الغدیر کا ترجمہ کیا ہے, پاکستان سے بھی چھپی ہے اور ہندوستان ایران ہر جگہ سے چھپی ہے. ان کے پاس ایک کتاب تھی, علامہ طالب جوہری کو مطالعے کی ضرورت تھی اور مطالعہ کرنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے معلوم کیا کہ بہار میں یہ کتاب کس کے پاس ملے گی. لوگ بتاتے ہیں جوہری حسین گنج سے گوپال پور آئے اور آ کر چچا محترم کے غریب خانے پر کھڑے ہو گئے اور آواز دی, مولانا کہاں ہیں؟ میں آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. بیان کرتے ہیں کہ علامہ کو جیسے ہی ہم محترم نے دیکھا, بلکہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور گلے سے لگایا کہ قبلہ آپ ہمارے غریب خانے پر. تو وہ بیٹھ گئے اور چائے پلانے لگے. لیکن ان کی کتاب بار بار جا رہی تھی. کہ چچا نے پوچھا کیا مسئلہ ہے علامہ, آپ خوب مغرق مہاویر ہوتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک کتاب ہے آپ کی معلوم پڑھی ہے کہ وہ آپ ہی کے یہاں ہے. تو انہوں نے کہا جی بالکل میرے یہاں کتاب ہے. تو بیان کرتے ہیں اس کتاب کو دیا اور فوراً اس کتاب کو مطالعہ شروع کرنے لگے. تو علم دوست تھے اور علم مطالعہ دوست یہی وجہ ہے. اور آپ ان کی مجلسوں کو اگر سنیں گے اور ان کی تقاریروں کو غور سے سنیں گے تو ان کو قرآن نے بھی عرض کیا کہ قرآن پر ان کا بڑا عبور تھا. علوم قرآن پر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور اللہ نے ان کو دیا بھی تھا. یہی وجہ آپ ان کے مجلسوں سے, آپ ان کے تقاریر سے محسوس کریں گے کہ علامہ نے قرآن سے کتنا استفادہ کیا ہے اور ہم جیسے طالب علموں کو کتنا انہوں نے فیضیات کیا ہے, اور خود ہم نے ان کی مجلس اور ان کی کتابوں سے بڑا استفادہ کیا ہے. خدا دعا ہے, خدا سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اعلیٰ علم میں جزا عنایت فرمائے اور ماشاء اللہ. جی شجاعت بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کا فون میرے خیال میں میوٹ پہ ہے, ان میوٹ کر دیجیے پلیز. جی میرے خیال میں ابھی بھی ان میوٹ نہیں ہوا, ہمیں آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے. شجاعت بھائی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. کنٹرول روم چیک کیجئے کہ شجاعت بھائی کا فون تو میوٹ نہیں ہے. جی شجاعت بھائی, ہمیں شجاعت بھائی کی اچھا شجاعت بھائی ایک کام کیجئے کہ آپ دوبارہ سے ہمیں جوائن کر لیں گے, دوبارہ سے کلک اس کو بند کر لیں اور دوبارہ سے ہمیں جوائن کر لیں, پھر انشاءاللہ ہم شجاعت بھائی سے کلام بھی سنیں گے اور علامہ طالب جوہری کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو بھی فرمائیں گے جناب شجاعت رضا صاحب سے. جی قبلہ شوکت عباس رضوی صاحب, میرے علم میں ہے کہ قبلہ طالب جوہری صاحب کا تعلق بھی بہار انڈیا سے تھا اور ان کے والد جناب قبلہ مصطفیٰ جوہر صاحب نے بہار انڈیا سے ہجرت کی اور وہ پاکستان میں کراچی میں مقیم ہوئے. اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ جس جگہ پہ ہجرت کر کے وہ آئے وہ ہمارا فیملی جہاں پہ ہماری فیملی نے ہجرت کر کے سکونت اختیار کی تھی کراچی میں, اسے قریبی جناب مصطفیٰ جوہر صاحب رہا کرتے تھے. اور جناب مصطفیٰ جوہر صاحب بھی بہت بڑی علمی شخصیت تھے. انہوں نے بے تحاشا یعنی بہت زیادہ کتب تحریر کی اور بہت اچھی بہت بڑے عالم بھی تھے. تو ایک یہ سمجھیں کہ ذاکر ہونے کا شرف, پھر اس کے بعد اچھا بہت اچھے شاعر بھی تھے. یعنی مصطفیٰ جوہر صاحب بھی بہت اچھے شاعر تھے اور علامہ طالب جوہری صاحب بھی بہت اچھے شاعر تھے. انہوں نے تقاریر بھی کی, اس کے علاوہ انہوں نے نظم بھی لکھی اور انہوں نے سلام بھی بہت زیادہ طالب جوہری صاحب نے تحریر فرمائے تھے. تو قبلہ یہ بتائیے کہ ایک میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں آپ اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ اہل بیت کی نظر میں اور ائمہ کی سیرت کے حوالے سے یہ بیان فرمائیے کہ ذاکرین کرام یعنی جو ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا, چاہے وہ
ذکر نثر میں کیا جائے یا نظر میں کیا جائے تو ان کا اجر اور ان کی کیا منزلت ہے؟ آج ان کے تھوڑے سے ان کے متعلق بیان فرمائیے. بالکل، ذاکر امام حسین علیہ السلام، ذاکر محمد وآل محمد کا شرف اتنا زیادہ ہے کہ ایک جملے سے سمجھ لیجیے کہ محمد وآل محمد کا ذکر اللہ کرتا ہے اور اس ذکر میں ہم اللہ کی شریک ہیں. اللہ بھی محمد وآل محمد کا ذکر کرتا ہے، بھی اللہ ہے، ہم بھی محمد وآل محمد کرتے ہیں. اور اللہ نے ذاکر محمد وآل محمد کو بڑا مقام اور بہت زیادہ عزت بخشا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے مشہور حدیث ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے ہماری شان میں 2 بیت کہے، جس نے ہماری شان میں 1 بیت کہے، اللہ کے لیے جنت میں 1 بیت کرتا ہے. یہ معروف ہے. آپ اس لیے سمجھ سکتے ہیں کہ 1 بیت کا بدلہ اللہ جنت میں 1 بیت دیتا ہے. اور جہاں تک کہ مسئلہ ہے ذکر فضائل اہل بیت علیہ السلام کا، تو حدیث متواتر ہے کہ اگر انسان امیر المومنین کی ایک فضیلت کو بیان کرتا ہے تو اللہ اس کے منہ سے ایک فرشتے کو طلب کرتا ہے جو روز قیامت تک اس ذاکر کے استغفار کرتا رہے گا اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہے گا. تو ہم اگر ایک فضیلت بیان کرتے امیر المومنین کی تو روز قیامت تک فرشتے کو خلق کر دیتا ہے. اور اس ذاکر پر میرا سلام ہو، اس ذاکر کی کیا اہمیت ہوگی جس نے اپنی زندگی کا تقریباً اکثر حصہ ذکر محمد وآل محمد میں صرف کر دیا. وہ اللہ کے نزدیک کتنا محترم ہوگا اور کتنا بلند ہوگا. اسی طریقے سے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا عجائب ذاکرین کے سلسلے سے کہ روز قیامت ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے. اتنے میں ایک صف رہے گی جس میں اللہ سارے لوگوں کو کھڑا کیا رہے گا، سب کا حساب کتاب ہوگا. لیکن دوسری صف رو رہے گی، اس کو جلدی جلدی فرشتے گزاریں گا، اس کا حساب کتاب جلدی لیا جائے گا. کسی نے پوچھا یہ صف کس کی ہے؟ تو کہا گیا یہ صف ذاکر حسین علیہ السلام کی ہے جو دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے. لہٰذا فرشتے ان کا حساب و کتاب جلدی لے رہے ہیں. مجھے یاد آ چکا محمد وآل محمد کی برکت سے جناب آیت اللہ تقی میرے خواب میں دیکھا کہ روز محشر برپا ہے، 2 صف لگے ہوئے، ایک بہت لمبی صف ہے جس کا حساب کتاب بڑی تاخیر سے ہو رہا ہے، مقابل میں جو دوسری صف ہے اس کا حساب کتاب بڑی جلدی ہو رہا ہے. تو ان کا بیان ہے آیت اللہ تقی کا. میں نے چاہا کہ اس صف سے نکل کر ذاکرین کے صف میں چلے جائیں. اتنے فرشتوں نے آ کر ان کو الگ کیا، کہا تقی آپ اس صف میں نہیں آ جا سکتے کہ اس لیے کہ یہ صف ذاکر حسین علیہ السلام کی ہے. تو اس اللہ تقی کا فرمانا ہے کہ میں جیسے خواب سے بیدار ہوا میں بیٹھ گیا اور زندگی بھر میں نے کوئی درس نہیں دیا یا کوئی میں نے مجلس رفع نہیں کی، ختم نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے محمد وآل محمد کے فضائل مصعب بیان کیے. اتنا مرتبہ، اتنا مقام محمد وآل محمد کے ذاکرین کا ہے. ماشاء اللہ. خیر آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک بیت، بس ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ ایک بیت کیا ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیا ہے شہید بھائی نے. السلام علیکم شہید بھائی. ایک بیت یعنی ایک شعر. ہاں، تو ایک بیت میں جو ہوتے ہیں وہ 4 اشعار ہوتے ہیں. تو اب میں قبلہ شجاعت رضا زدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے تو علامہ طالب جوہری کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں اور کوئی کلام ہمارے ناظرین کی نظر کریں. جی شہید بھائی. میرے خیال میں آواز ابھی بھی نہیں آ رہی پڑی. شجاعت بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ قبلہ
لگ رہا ہے کہ شجاعت بھائی کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو بس میں جو بتا رہا تھا کہ ایک بیت جو ہے وہ اس میں 4 اشعار ہوتے ہیں. تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک بیت اہل بیت کی شان میں پڑھیں یا ان کی منقبت ہو یا مرثیہ کے میں بھی بیت ہوتے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ قبول ہو جائیں, وہ ایک بیت اگر وہ قبول ہو جائے تو آپ کو ایک بیت یعنی گھر, بیت کا معنی ہے گھر کے, تو ایک گھر آپ کو جنت میں ملے گا. اور جو دوسری بات قبلہ نے بتائی کہ اگر آپ نے مولا علی کے فضائل بیان کر دیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرشتہ خلق کر دے گا جو آپ کے لیے استغفار کرتا رہے گا. یہ میں صحیح اس کو تشریح کی قبلہ؟ انسان جب بھی فضائل امیر المومنین بیان کرتا ہے تو وہاں پر حدیث ہے جس نے ایک ورقے پر اگر فضیلت امیر المومنین علیہ السلام لکھ دیا تو یہ ورقہ جہنم کے لیے سافر بن جائے گا, یعنی انسان کو جہنم میں جانے نہیں دے گا, یہ جاننے دے گا. اسی طریقے سے ہے اگر انسان نے ایک فضیلت سن لیا تو اللہ اس کے لیے استغفار فرشتوں سے حکم دیتا ہے اس کے لیے استغفار کرتا ہے. اسی طریقے سے ہے کہ اگر انسان کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا فہذا علی المولا, یہ فضیلت ہے امیر المومنین کی. اور یہ تو جب انسان یہ ختم کرتا ہے اللہ اس کے ختم کرتے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو روز حشر تک اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور ذاکر کے لیے دعائیں کرتا رہے گا, اس کی سلامتی کے لیے, اس کے حسن عاقبت کے لیے. بالکل. تو قبلہ یہ ہے کہ اگر فضائل محمد و آل محمد کوئی بیان کرتا ہے تو اس کا اجر کثیر ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک بیت پڑھی اور اس میں جنت میں ایک بیت مل گیا, اور اگر آپ نے ایک کاغذ پہ مولا کے فضائل رقم کیے تو آپ ایک فرشتہ جو ہے مسلسل آپ کے لیے استغفار کرتا رہے گا. تو اچھا قبلہ بھی ایک اور میں آپ سے ذکر بھی کیا. جی جی جہنم جی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے جی میں یہ کچھ ہمیں اس وقت کرنٹ سچویشن جو نجف اور کربلا میں ہے اس سے تھوڑی سی آگاہی دلائے کہ کیا سچویشن ہے اس وقت عراق میں اوور آل کرونا وائرس کے حوالے سے. عراق میں عموماً رمضان مبارک کے 1-2 ہفتہ قبل یعنی یہاں پر اعلان ہوا کہ کرونا تقریباً اپنے آخری مرحلے پر ہے, ختم ہو گیا, کیونکہ نجف کرونا سے پاک ہو چکا تھا, کربلا کرونا سے پاک ہو چکا تھا. اس کے بعد عید کے دن انہوں نے لاک ڈاؤن پوری طریقے سے ختم کر دیا. ویسے رمضان مبارک میں دن میں لاک ڈاؤن نہیں رہتا تھا, رات میں لاک ڈاؤن رہتا تھا, مگر عید کے دن انہوں نے پوری طریقے سے لاک ڈاؤن ختم کر دیا. عید سے لے کر کے 2 ہفتہ تک تقریباً لاک ڈاؤن ختم رہا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نجف میں اور کربلا میں پھر سے مریض ملنے لگے, یہاں تک کہ نجف میں ایک دن میں 150 جب مریض ملے ہیں کورونا کے تو انہوں نے پھر سے نجف میں لاک ڈاؤن لگا دیا. اور دوپہر 2 بجے سے لے کر کے صبح 6 بجے تک نجف میں لاک ڈاؤن رہتا تھا, یعنی وہی 6 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک انسان اپنی ضروریات پوری کرے. لیکن ابھی آج کی نیوز یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے نجف میں یعنی پورے عراق میں بشکل عام لاک ڈاؤن رہے گا اور پوری طریقے سے لاک ڈاؤن رہے گا, اور اس لاک ڈاؤن کو سختی سے تطبیق کی جائے گی. یعنی کسی کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا. اگر کوئی نکلے گا تو اسے پولیس پوچھ تاچھ کرے گی, ممکن ہے اسے جیل بھی ڈالے, کیونکہ ابھی جو تحذیر آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بغیر اشد ضرورت اگر کوئی باہر ملا تو اسے ہو سکتی ہے. تو کرونا وائرس پھر سے دوبارہ نجف میں پھیل رہا ہے, اور حکومت نے سختی سے کہا ہے کہ ہم اس پر پھر سے لاک ڈاؤن کریں گے اور کرفیو لگائیں گے. یہاں تک کہ بغداد میں تو مسلسل مل ہی رہے تھے, بصرہ میں مل رہے تھے, واسط میں, بابل میں,
یہاں پر جو دیگر شہر ہیں محافظات ہیں وہاں پر مسلسل مل رہے تھے، مگر نجف کربلا میں ختم ہو گیا تھا، مگر عید کے بعد پھر سے دوبارہ کورونا وائرس پھیلنے لگا۔ صحیح، تو ہو سکتا ہے کہ قبلہ لاک ڈاؤن کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عراق کی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ محرم الحرام کے آنے سے پہلے وہ مستقل طریقے سے اس وبا سے لوگوں کو دور کرنا چاہتی ہے، یعنی وہ کورونا کو ختم کرنا چاہتی ہے پورے عراق سے، تاکہ زائرین آ سکیں محرم الحرام میں، کیونکہ اگر لاک ڈاؤن کریں گے اور سخت لاک ڈاؤن کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کورونا کا پھیلنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور لوگ کیور کی طرف آ جائیں گے، میرا خیال ہے یہ تو یہ اچھا اقدام ہے عراقی گورنمنٹ کا کہ پورے عراق کو لاک ڈاؤن لگا رہے۔ جی بالکل، جب کورونا وائرس شروع پھیلا تھا مارچ کے شروع میں، تو عراق گورنمنٹ نے بڑی سختی سے لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا، تو اس پر کنٹرول پا لیا تھا، اور ماشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ نجف کربلا تقریباً خالی ہو چکا تھا، اور بھی بہت سارے شہر پاک ہو گئے تھے، لیکن لاک ڈاؤن ختم ہوا پھر سے بڑھنے لگا۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ یہی کہ محرم اور عرفے سے پہلے سب کنٹرول میں کر لیا جائے، تاکہ محرم میں کسی طریقے سے کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اور ابھی 4 ذیقات کو شہید صدر کی برسی منائی جاتی ہے، تو عراق میں بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، اور ان کی جو قبر ہے وادی السلام میں، وہاں پر ناصریہ سے، بصرہ سے اور بہت سارے شہروں سے جو لوگ ان کی قبر کی، ان کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، حسینیات پروگرام ہوتے ہیں۔ تو ابھی مقتدی صدر سے یہاں کا محافظ جسے ہم ڈی ایم کہتے ہیں، وہ مقتدی صدر سے ملا، اور سید مقتدی صدر سے ملنے کے بعد کہا کہ سید آپ اپنی رائے بتائیں، تو سید مقتدی صدر نے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان سارے پروگرام کو ملتوی کر دیا، اور کہا جو جہاں ہے اپنے شہر میں رہیں، کسی کو یہاں نجف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہاں پر کوئی شہید صدر کے مزار پر پروگرام ہوگا، الا جو چھوٹا سا پروگرام ہوگا ان کے خاص لوگ جائیں گے اور جو سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں وہ کر دیا جائے گا۔ لیکن شہید مقتدی صدر نے کہا ہے کہ جو پیسہ ہم خرچ کرتے تھے مجلسوں پر اور دیگر چیزوں پر، ان سارے پیسوں کو ہم ہاسپٹل اور یہاں پر روڈ وغیرہ کو ڈائیورٹ کیا جائے، انہی پیسوں سے جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ اپنی کفالت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی ہم مدد کریں گے۔ تو مقتدی صدر کا یہ آج ہی بیان آیا ہے محافظ نجف سے اشرف کے ساتھ ملاقات کے بعد۔ یعنی کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ لوگوں کا اجتماع نہ ہو تاکہ لوگ کورونا سے بچیں، دوسری طرف جو لوگوں کا اجتماع نہ ہو تاکہ بقرعید سے پہلے سب کنٹرول میں ہو جائے، سب کنٹرول میں ہو جائے تاکہ محرم میں کوئی خطر نہ۔ شجاعت بھائی نے ہمیں ریجوائن کیا۔ السلام علیکم شجاعت بھائی۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل بالکل، آپ کی آواز بہت اچھی طریقے سے آ رہی ہے، بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ علامہ طالبی جوہری کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیے، آج ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی ہمارے لیے تو ایک سمجھ لیں کہ یونیورسٹی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ایک ہماری ملت ایک بہت بڑے جید عالم جن کی خدمات کو شاید پاکستان کی ملت تشیع فراموش نہیں کر پائے گی، وہ ایک پاکستانی تشیع میں جو عزاداری ہے، وہاں کی جو خطابت ہے، وہاں کے ایک سمجھ لیں کہ بنیاد اور ایک بہت بڑے مضبوط پلر مانے جاتے تھے، اور ہم نے تو بچپن سے ہی ان کی مجالس جو ہے نشتہ پاک میں جا کے سنا کرتے تھے، اور ہمارے خیال میرے کیا پوری تمام فرقوں کے وہ ایک تمام فرقے ان کو وہاں پر مجلس سننے آتے تھے ایام ازاں میں، اور ایک بہترین مقرر، اور ہمیشہ انہوں نے محمد و آل محمد کا دفاع کیا، اور ہمیشہ جو ہے انہوں نے قرآن شریف سے جب بھی انہوں نے کوئی بحث کی مجلس پڑھی تو ہمیشہ جو ہے دلائل جو ہے قرآن سے دیا کرتے تھے، اور ایک بہترین اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں کسی کا دل نہیں دکھتا تھا، کسی کی کوئی بات بری نہیں لگتی تھی، اتنے پیارے طریقے سے اتنے
مہذب طریقے سے اور اتنے علمی طریقے سے نکات کو پیش کرتے تھے کہ سامنے والا بھی جو ہے وہ مجبور ہو جاتا تھا، اور وہ ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہوتے تھے یا ایسی بات نہیں ہوتی تھی جو ان کی کوئی مخالفت کرے یا ان کی بات پر کوئی رد کرے یا ان کی بات کو کوئی مانے نہ۔ بہترین عالم دین اور کا سایہ ہم پر سے اٹھ گیا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اور ہمیشہ ان کے لیے ہم دعا گو ہوں گے۔ بالکل بے شک علامہ طالب جوہری صاحب، معزز ناظرین کرام، انا للہ و انا الیہ راجعون، مشہور ذاکر اہل بیت جناب علامہ طالب جوہری صاحب کا آج کراچی میں انتقال ہو گیا ہے، اور پوری ولایت ٹی وی کی ٹیم، مولانا نذیر حسن نقوی، محمد علی جعفری، یاسم نقوی اور پوری ٹیم ان کے لاحقین یعنی مولانا اسد جوہری اور مولانا امجد جوہری سے دلی تعزیت کرتے ہیں، اور پوری بلکہ میں کہوں گا پوری قوم اس وقت غم میں مبتلا ہے۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ مجالس سے خطاب فرمایا، اور آپ جیسا ہمارے معزز مہمان یہ فرما رہے ہیں کہ علامہ طالب جوہری صاحب جو تھے وہ قرآن کے ذاکر تھے، یعنی وہ ہمیشہ اپنی تقاریر میں قرآن سے حوالے پیش کیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم ان کے لواحقین کو سے تعزیت کرتی ہے۔ شجاعت بھائی کو یہ کلام اگر ہمارے سننے والوں کو اس وقت آپ سنانا چاہیں تو۔ جی ایک میں مولا علی کی شان میں، کیونکہ جو بھی ہمارے جانے والے ہوتے ہیں ہمارے لیے سب کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیدار مولا علی کریں، اور انشاءاللہ علامہ طالب آپ بھی مولا علی کا دیدار کر لیا ہوگا، اور انشاءاللہ قبر میں اتارے جائیں گے تو بے شک وہ مولا علی کا دیدار کریں گے، اور وہاں پہ وہ مولا علی کے ہی فضائل سنائیں گے۔ تو میں بھی ان کی روح کے ساتھ ایک مولا علی کے فضائل میں بیان کر دیتا ہوں، اور جناب اختر آصف زیدی صاحب کا کلام ہے، یہ ہمارے ٹورنٹو کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، نصیب و نسل سے پائی، نصیب و نسل سے پائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، ہے مجلسوں کا تبرک حسین کا ماتم، ہے مجلسوں کا تبرک حسین کا ماتم، ہے ممبروں کی کمائی، ہے ممبروں کی کمائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، شریک نام علی جبرائیل و احمد ہے، شریک نام علی جبرائیل و احمد ہے، ہمیں انہوں نے سکھائی، ہمیں انہوں نے سکھائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، نبی ہے پردہ معراج ہے
خدا اور پاک، نبی ہے پردہ معراج ہے خدا اور پاک. یہاں پہ کس نے اٹھائی، یہاں پہ کس نے اٹھائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا. غدیر میں تو پیغمبر نے کہہ دیا کھل کر، غدیر میں تو پیغمبر نے کہہ دیا کھل کر، لگائے ساری خدائی، لگائے ساری خدائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا. چلی رسول کے بستر سے یہ شب ہجرات، چلی رسول کے بستر سے یہ شب ہجرات، رضائے حق نے چلائی، رضائے حق نے چلائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا. آخری شعر ہے. اکیلا کب تھا نکیرین ہم نوا تھے میرے. انشاءاللہ جناب طالب جوہری صاحب جب قبر میں اتریں گے تو علی علی کی صدا ہوگی. اکیلا کب تھا نکیرین ہم نوا تھے میرے، جو میری قبر سے آئی، جو میری قبر سے آئی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا، خدا تک اپنی رسائی علی علی کی صدا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معزز ناظرین کرام، جیسا آپ کے علم میں ہے، ہم نے آپ کو بتایا بریکنگ نیوز کہ علامہ طالب جوہری صاحب جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں یہ ہے کہ علامہ طالب جوہری صاحب 27 اگست 1939 کو پٹنہ بہار میں پیدا ہوئے اور والدین کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے، اور آپ کی گراں قدر خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا، اور بحیثیت پروفیسر آپ گورنمنٹ کالج نازیوان میں ایز اے پروفیسر بھی اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے رہے، اور تقریباً 40 سال سے زیادہ آپ نے مجالس سے خطاب بھی فرمایا. اور جیسے میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ کے والد گرامی علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب بھی بہت بڑے عالم دین تھے، جو ایک بہت عمدہ شاعر. اس کے علاوہ آپ کی تحریر بہت زیادہ کتب بھی، علامہ مصطفیٰ جوہر صاحب کی بہت زیادہ تحریر بھی ہیں، ان کی کتب بھی ہیں. اسی طریقے سے علامہ طالب جوہری صاحب کا جو خاص طور امتیاز یہ تھا کہ آپ اپنی مجالس میں قرآن کے ذریعے سے قرآن کے حوالہ جات دے کر اپنی تقاریر کو ان سے مزین فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں شجاعت بھائی، میں آپ کو اس میں انوالو کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جب ان کی مجالس سنی ہیں تو ان میں آپ نے کیا پایا؟ جو آپ بالکل آپ میری طرح سے، آپ کا تعلق بھی کراچی سے اور آپ نے بھی نشتر پارک میں ان کے مجالس سنی، تو میں نے جو دیکھا کہ جب ان کی مجالس ہوا کرتی تھی تو پورا نشتر پارک جو ہوتا تھا وہ بھر جایا کرتا تھا پہلی محرم سے ہی.
اور تقریباً جب آخری ایام ہوتے تھے یعنی 9 اور 10 کو جو مجالس ہوتی تھی اس میں تقریباً جو سراؤنڈنگ کا پورا ایریا ہے جو نشتر پار کا وہ پورا پیک ہو جایا کرتا تھا. ہم لوگ باہر کھڑے ہو کے ان کے مجالس اور جو رات کو 9 بجے مجھے اچھی طرح یاد ہے شاہ خلاصہ میں مجلس پڑھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی, ہم بہت دور کھڑے ہو کر یا گاڑی میں بیٹھ کے ان کی مجالس سنا کرتے تھے. اور ان کی مجالس کا تو امتیاز یہ تھا کہ ان کی مجالس میں ہر مکتب فکر کا آدمی اور ہر واک آف فیلڈ یعنی ہر مکتب فکر اور ہر طرح کا آدمی ان کے مجالس میں شرکت کرتا تھا. اور ان کے جتنے بھی عقیدے والے لوگ یعنی مختلف فرقوں رکھنے والے لوگ ان کی مجالس کو پسند فرمایا کرتے تھے. آپ کا تجربہ کیسا رہا جب آپ ان کی مجالس سنا کرتے تھے اور آپ نے ان سے کیا حاصل کیا علامہ طالب جوہری کی شخصیت سے؟ جو سب سے بڑا جو میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا جو ہم نے ان کی تقاریر سے جو ایک سبق حاصل کیا وہ یہ تھا کہ آپ علم پھیلائیں, محمد و آل محمد کی تعلیمات آپ لوگوں تک پہنچائیں, قطع نظر کہ آپ دوسرے موضوعات میں الجھیں یا کسی اور کو نشانہ بنائیں یا کسی اور مختلف فکر کی کسی بھی چیز کو ان کو شخصیات کو نشانہ بنا کر یا بات کر. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ اپنے مکتب فکر کو آپ نے بڑھانے کے لیے دوسرے مکتب فکر کو نیچا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے محمد و آل محمد کی تعلیمات ہی جو ہے ممبر سے بیان کی. انہوں نے نہ کسی مکتب فکر کو نشانہ بنایا نہ کسی شخصیات کو نشانہ بنایا. انہوں نے جو کچھ بھی پڑھا وہ قرآن سے پڑھا اور دعویٰ کے وہ بالکل دلیل قرآن سے لے کر آتے تھے تو اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا. بھائی یہ قرآن میں لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں اور یہ میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ خود بھی بہت ہی خدا نے مولا نے ان کو بہت ہی گاڈ گفٹڈ ان کو صلاحیت دی تھی, بہت ہی ایک عالم تھے, بہت علم تھا اور خود بھی ان کو بہت شوق تھا. انہوں نے ایک مکتبہ پاکستان میں مکتبہ شیعہ کو جو ہے بہت ہی دوسرے مکتبہ فکر سے جو ہے بہت ہی ممتاز رکھا اور ہمیشہ ہر مکتبہ فکر تعلیم دین میں ان کی ہمیشہ عزت کی. اور کسی بھی میں نے تو آج تک شاید نہیں سنا کہ کسی دوسرے مکتبہ فکر کے عالم نے جو ہے ان کے خلاف کوئی بیان دیا ہو. میرے لیے تو ایک ہمیشہ سے وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں اور رکھیں گے کیونکہ کافی وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا علم چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ویڈیو کی شکل میں ہے, کتابوں کی شکل میں ہے, جو ہم ان کو سنتے رہیں گے اور یہی ان کی یاد جو ہے ہماری آخری سانس تک ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی. اور بہت افسوس ہے کہ آج ہم ایک بہت ہی بڑے عالم دین سے جو ہے ہمارا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا. ان کا خدا ان کی مغفرت فرمائے, مولا ان کو اپنے جوان خاص مقام عطا فرمائے. میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گا جب تک عزاداری سید الشہداء برپا ہوتی رہے گی تو اس کا ایک حوالہ جو ہوگا وہ علامہ طالب جوہری صاحب ہوں گے. اور ان کی جو تقاریر آج بھی اگر ان کی پرانی تقاریر سنیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ آج کے مسائل پہ گفتگو فرما رہے ہیں, اور جو تفسیر بیان کیا کرتے تھے وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی پرانی تقاریر بھی سنیں جو پرانی ان کی ریکارڈنگز ہیں, ویڈیو ریکارڈنگ جو نشتر پار کی یا مختلف جگہوں کی ہیں, تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کے موضوع پہ وہ گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو تقاریر تھی وہ اس طرح کی تھی جیسے وہ قرآن و حدیث سے اس کا ذکر کیا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ایک ذاکر اور ایک بہترین محقق, اور ان کی خدمات میں جیسے میں نے بتایا کہ ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تھا پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اور آپ جو تھے وہ پروفیسر تھے اسلامک اسٹڈیز کے گورنمنٹ کالج نازوان میں بھی کافی عرصے تک انہوں نے درس و تدریس کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. میں چاہوں گا کہ ایک اور کلام اگر آپ پیش فرمائیں شعیب بھائی. جی میں کیونکہ خبر بھی بہت ہی افسوسناک ہے تو دن بھی وہ ہے, مگر میں نوئے کے ان کی روح کے سال کے لیے ایک نوئے کے چند اشعار میں ضرور ان کو ہدیہ کرنا چاہوں گا ان کی روح کے لیے سال کے لیے. مولا علی اصغر کے ہے جناب احمد نوید صاحب کا کلام ہے. ارشاد ارشاد. وہ میرے لال کہاں
راہ تکتی ہے یہ ماں میرے لالی کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں آگ خیموں میں لگی آگ خیموں میں لگی راکھ پہ بیٹھی ہے یہ ماں او میرے لال کہاں راہ تکتی ہے او میرے لال کہاں راہ تکتی ہے اب ناباد کبھی ہوگی یہ اجڑی ہوئی گلا مانگ سونی ہوئی میری سونی ہوئی گا ایسے اجڑے نہ کوئی ایسے اجڑے نہ کوئی جیسے کہ اجڑی ہے یہ ماں او میرے لال کہاں راہ تکتی ہو او میرے لال کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں گھر کی دہلیز کسی طرح سے گزری ہوگی ارے کام کر کر کبھی بیٹھی کبھی اٹھی ہوگی کھو کے جنگل میں تجھے کھو کے جنگل میں تجھے گھر میں جو آئی ہے یہ ماں وہ میرے لال کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں وہ میرے لال کہاں راہ تکتی ہے یہ ماں محمد والے مولا جو بھی پڑھا گیا مولا قبلہ طالب دار پہنچے اللہ صلی اللہ جی ہاں وہ کہتے ہیں کہ موت العالم یعنی ایک عالم کی موت جو ہے وہ ایک عالم کی موت ہے. تو قبلہ شوکت رضوی صاحب آپ مزید کیا بیان فرمائیں گے علامہ طالب جوہری کے حوالے سے اور جو میں نے جیسے کہا کہ موت العالم موت العالم ہے اس سلسلے میں بتائیے کچھ. بالکل ایک ہدایت اور ایک ہدایت اور ایک علم کا باب بند ہو گیا طالب جوہری صاحب مرحوم کے صورت میں. عالم مرتا ضرور ہے مگر اپنے علم کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور اس طریقے سے اپنی وجود کے ساتھ اپنے ہیکل کے ساتھ دنیا کو سرفراز کرتا رہتا ہے دنیا کو ہدایت یافتہ کرتا رہتا ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اس کی کتابیں اس کی تقریریں دنیا کو ہدایت کرتی رہیں گی. اور آج ہمارا اور ہم جیسے لوگوں کو طالب علموں کا ان کے لیے خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے تو سب بند ہو گیا. نہیں, ان کی کتابیں موجود ہیں ان کی تقریریں موجود ہیں. خراج عقیدت یہی ہے کہ ان کی تقریروں کو سنیں اور ان کی کتابوں کو پڑھیں اور انہوں نے جو مجھے کہا ہے اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات دی ہیں جو فرامین سنائے ہیں ان فرامین پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں اسے اتاریں. یہی سب سے بڑا خراج عقیدت ہوگا, یہی ان کے لیے اثار ثواب ہوگا. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ جو انہوں نے تقریر کی صورت میں یا کتابوں کی صورت میں بیش بہا موتی ہمیں دے کے گئے ہیں ان کی ہم حفاظت کریں اور ان پر عمل کرتے رہیں. کیوں یہ حقیقت ہے موت العالم عالم موت العالم
عالم کا مرنا جیسے ایک پورے عالم کا مرنا ہے، یعنی ایک عہد کا ختم ہو جانا، ایک زمانے کا ختم ہو جانا. وہ زمانہ جس میں ہدایت رہے گا، جس میں علم و عرفان حکمت کی گفتگو کی جائیں گی، وہ پورا ایک دور ختم ہو گیا. کیونکہ عالم اپنی ذات میں ایک پوری دنیا ہے، اپنی ذات میں ایک پورا زمان ہے، جس سے وہ پوری کائنات کو فیض بخشتا ہے، فیض دیتا ہے، تاکہ وہ دنیا ہدایت یافتہ ہو جائے اور دنیا ان سے استفادہ کرتی ہے. ہم سب کے سب جناب علامہ تعالی جوہری صاحب کے انتقال پر محزون ہیں اور غمگین ہیں. یہ ہے کہ خدا علامہ تعالی جوہری صاحب کے درجات کو بلند فرما، اور جیسے تو نے اس عالم کی صورت میں تعلیم کو دور کر دیا، خدا اس کا سدباب کر اور اس کی جگہ پر اس سے بدیل ایک عالم ضرور ہمیں دینا جس سے ہم استفادہ کرتے رہیں اور ہمارے درمیان موجود رہے، تاکہ اس کی برکتوں اور اس کی روحانی برکتوں سے ہم استفادہ کرتے رہیں. بے شک بے شک. جی بالکل قبلہ. اور شجاعت بھائی، آج کا دن جیسا میں نے آج کہا بھی تھا کہ آج 29 شوال ہے، اور پاکستان میں تو مجھے نہیں معلوم کہ 29 شوال ہے یا 30 شوال ہے اور یا پہلی ذی قعد ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آج کے دن یعنی 29 شوال کو اردو شاعری کا ایک باب اور عزاداری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام میر ببر علی انیس کی بھی برسی تھی 29 شوال کو، اور 30 شوال کہہ لیں یا پہلی ذی قعد کو علامہ تعالی جوہری صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے. اور یقیناً ان کا جو خلا ہے، جو یہ ایک ویکیوم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ بہت دنوں کے بعد جا کے میرا خیال ہے پورا ہوگا. اور ایسے عالم جن کا ایک زمانہ معترف ہے، ان کے لیے بہت ہم افسوس کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا قبلہ کے، اور پہلے تو میں آپ دونوں حضرات کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام کو رونق بخشی. میں جناب شجاعت رضا زیدی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ ایک اور بہت جلد ہم ایک پروگرام کریں گے، پھر ہم آپ کو ذمہ دیں گے. قبلہ میں آپ شوکت عباس رضوی صاحب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. جیسا آپ نجف سے آپ نے جوائن کیا تھا، اور میرے خیال میں نجف میں اس وقت رات کے کچھ پہر ہو رہے ہوں گے، یعنی تقریباً فجر کا ٹائم ہونے والا ہو شاید. تو لیکن میں اس سے پہلے میں چاہوں گا قبلہ سے کہ آپ دعا فرمائیے ہم سب کے لیے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں، جس میں خصوصی طور پہ آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مرحومین ہماری کمیونٹی میں اور اس وقت پوری دنیا میں کورونا کے باعث اور شہدائے ملت جعفریہ، ان کے لیے دعا فرمائیے. پہلے تو کہ بہت جلد ہم اس وبائی مرض سے اللہ تعالیٰ ہم اس کو دور کرے، اور دوسرے ہم ایک سورۃ فاتحہ کا ثواب پیش کریں گے تمام مرحومین کے لیے جو ریسنٹلی یا پچھلے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اس میں خاص طور سے میرے برادر اللہ جناب سید علی منور جعفری صاحب اور میری کزن جناب محترمہ ناہید سلمہ جعفری صاحبہ اور تمام شہدائے ملت جعفریہ، اور ہم سب کے مرحومین کے لیے قبلہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھوا دیجیے، اور دعائیہ کلمات کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. جی قبلہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واجعل عذابهم. اللهم اني اسالك بحق فاطمه ابيها وبعلها وبنيها وصولها على محمد وعلى محمد وان تسالني ما انت اهله ولا تسال لي ما انا اهله. اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه واهل بيته الذين اخترتم لعلم على العالمين. اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي الغالب القاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله، جو آسا محمد وآل محمد کا جو طہارت عزت آبرو کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ جو لوگ بھی اس مرض سے اس دار فانی سے چلے گئے، یا اللہ گناہوں کو بخش دے، اور جو لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. یا اللہ ہم کو اس وبا لعین سے محفوظ فرما. یا اللہ جہاں جہاں بھی شان حیدر کر رہا ہے
ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کو اس وبا سے محفوظ فرما یا اللہ۔ یہ بہترین اور عمدہ دعا ہے کہ ہمارا اب کوئی نہیں ہے، ہم پریشان ہو چکے ہیں، ہم مظلوم ہو گئے ہیں۔ بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو انصار میں شمار فرما۔ انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص، اول و آخر جملہ مرحوم المرحومات اور خصوصاً جعفری صاحب کے مرحومین اور زیدی صاحب کے مرحومین اور ہمارے مرحومین اور اراکین ولایت ٹی وی کے مرحومین اور طالب علامہ طالب جوہری صاحب کے بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی معزز ناظرین کرام، میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ مولانا شوکت عباس ڈیزی صاحب کا اور جناب شجاعت رضا زیدی صاحب کا، اور مجھے محمد علی جعفری کو بزم ولایت سے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔